वहुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन वक़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद मुस्तहसन इब्न सैयद मोहम्मद अहसन की रूह को इसाल फरमा दें। अगर गुंजाइश थोड़ी सी हो, चूँकि आगे की जगह बिल्कुल खाली है, अगर गुंजाइश हो तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं एहसान मंद हूँ, आप हज़रात आ जाएँ, जगह बिल्कुल खाली है ताकि बाहर बाद में आने वालों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक बुलंदतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। माशाअल्लाह से ज़मीन बिल्कुल हमवार है शोराए कराम से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का कि उन्होंने हमें हुसैन के फ़र्श पे आने वालों की फ़हरिस्त में हमारा शुमार किया। हमारे बुज़ुर्ग पढ़ ही रहे थे, अच्छा मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, मगर चूँकि बुज़ुर्गों का जज्बा देख के बच्चों को हौसला ज़रूर मिलता है, लिहाजा मैं बहुत आहिस्ते से पढ़ूँगा, इसलिए कि अभी फ़ौरन एक मजलिस ख़िताब करके आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आवाज़ अगर थोड़ी सी गिरफ्ता हो, मगर आप बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई है। मैं कुछ मिसरे पेश करता हूँ। ए मीसम को ज़ोरे बयां देने वाले, शोरा इकराम है हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से बारगाह परवरदिगार आलम में इल्तिजा है, खुसूसी तवज्जो देखिएगा। ए मीसम को ज़ोरे बयां देने वाले, अता कर ज़ुबां ए ज़ुबां देने वाले, बेदार होकर सुन लीजिएगा। ए मीसम को ज़ोरे बयां देने वाले, अता कर ज़ुबां ए ज़ुबां देने वाले, अली की विलायत से इनकार कैसा, ज़ुबां दे चुके हैं ज़ुबां देने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें। अली की विलायत से इनकार कैसा, ज़ुबां दे चुके हैं ज़ुबां देने वाले। कहाँ वो सहाबा, कहाँ आले अहमद। अल्लाह अकबर, अगर पहुंच गया तो मेरे साथ हो जाइएगा। कहाँ वो सहाबा, कहाँ आले अहमद, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले। कहाँ वो सहाबा, कहाँ आले। देखिए मैंने मुकदमा पेश कर दिया है, तारीख़ पढ़ने वाले हमारे भाई वहाँ पे मौजूद हैं, तारीख़ समझने वाले हजरात मौजूद हैं, और अगर तारीख़ पहुँच जाए और सही तारीख़ पहुँचे तो मेरे साथ यहीं से हो जाइएगा। ए मीसम को ज़ोरे बयां देने वाले, अता कर ज़ुबां ए ज़ुबां देने वाले, अली की विलायत से इनकार कैसा, ज़ुबां दे चुके हैं ज़ुबां देने वाले। कहाँ वो सहाबा, कहाँ आले अहमद, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले, तो उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा। कहाँ मर गए बेटियां देने वाले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, मिलजुल के एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। उठाते नहीं क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया। मैंने एक मिसरे में तारीख़ पेश कर दी है, जाके सोचिएगा कि घर पे कि शेर कहाँ कैसे गया। शुक्र है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया। शुक्र है उस खुदाए वहदहू ला शरीक का जिसने हमारे दिल को गदीर की मिट्टी से, हमारी आँखों को करबला की मिट्टी से बनाया। अल्लाह अकबर। देखें फ़र्श अज़ा की अज़मत आपको पता है। मैं एक दो जुमले फ़र्श अज़ा के हवाले से शायद मेरी तहकीक का ये नया पहलू हो और आप तक पहुँचे। कहा यह जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सखी हैं। कोई शक है किसी को? जो शक करे वो हुसैन का चाहने वाला नहीं। हुसैन इब्ने अली, अगर नई तहकीक का नया पहलू हो तो मेरे साथ हो जाइएगा। हुसैन इब्ने अली सखी हैं। मैं कहता हूं कि झूठी तारीफ की जाती है मेरे मौला की, बिल्कुल झूठी तारीफ की जाती है। मेरा मौला सिर्फ सखी है नहीं बल्कि सखी बनाता भी है। अल्लाह अकबर। मेरा मौला सिर्फ सखी है नहीं, सखी बनाता भी है। अगर दावा बगैर दलील के हो तो दावा कामयाब नहीं।
اگر دعوے کے ساتھ سچی دلیل ہو تو دعویٰ معراج پہ پہنچ جاتا ہے۔ کہا مولانا صاحب دلیل تو دیجئے، حسین سخی ہیں۔ میں نے کہا تاریخ نہیں پڑھی، جس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، اللہ اکبر، حسین نے اولاد دی۔ جس کے نصیب میں بالوں پر چھین لیے گئے تھے، حسین کے گہوارے نے بالوں پر دے دیا۔ کہا ایک دلیل ایسی بھی ہو کہ حسین سخی بناتے ہیں۔ میں نے کہا اگر دلیل دیکھنی، اگر پہنچے تو میرے ساتھ ہوئیے گا، میں نے کہا اگر دلیل دیکھنی ہے تو مجلس حسین میں آ، اللہ اکبر، میں نے کہا اگر دلیل دیکھنی ہے تو مجلس حسین میں آ۔ کہا ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا مجلس کا فرش بچتا ہے، پیش خانی بھی ہوتی ہے، سوز خانی بھی ہوتی ہے، مرثیہ خوانی بھی ہوتی ہے، خطابت بھی ہوتی ہے، سینہ زنی بھی ہوتی ہے، نوح خوانی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے تو سارے بیٹھتے ہیں، ایک کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے ساتھ ہوئیے، اگر پہنچ جائے، سب بیٹھتے ہیں، ایک حسین کے نام کا تبرک لے کے کھڑا ہوتا ہے، دنیا کا ہر بڑا انسان اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے تبرک ہمیں دے دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین سخی ہے۔ اور میرا ایک قیمتی جملہ ہے، رائے گاہ نہ ہونے دیجئے گا، عمل کی منزل میں لے کے آئیے گا۔ یہ مجلس حسین کا نتیجہ ہے جو سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اگر مجلس حسین نہ ہوتی، لوہے دل پہ لکھ کے لے جائیے، اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو ہمارے درمیان برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی، اللہ اکبر، برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی۔ ہر غریب انسان یہ سوچ کے مر جاتا اس امیر کے بغل میں کب بیٹھوں گا، ہر غریب انسان یہ سوچ کے مر جاتا اس امیر کی ہم نشینی کب اختیار ہوگی۔ حسین نے کہا امیروں کے بغل میں بیٹھنا ہے، میں نے کہا جی مولا، کہا ان کے در پہ نہیں، حسین کے عزا خانے میں آنا، اللہ اکبر، حسین کے عزا خانے میں آنا اور اسی امیر کے بغل میں بیٹھنا، اور جب وہ تمہیں غرور کی نگاہ سے دیکھے تو تم ماتمدار کی نگاہ سے دیکھنا، اللہ اکبر۔ یہ ہے فرش عزا اور یہ ہے حسین ابن علی۔ ہمارے علماء اکرام سے کہا گیا کہ مولا یہ عالم دین ہمارے قبلہ یہ بتائیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھیں کیسے؟ اگر پہنچ گیا تو عمل کیجئے گا۔ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھیں کیسے؟ ہمارے علماء نے کہا کہ وقت کے امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے، اللہ اکبر، میرے ساتھ ہو جائیے۔ ہمارے وقت کے امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے۔ کیوں؟ دیکھا تو کربلا میں شمر نے بھی تھا، اللہ اکبر، دیکھا تو کربلا میں شمر نے بھی تھا، دیکھا تو کربلا میں حر نے بھی تھا۔ جس نے دیکھ کے پہچان لیا وہ رحمت اللہ بنا، جس نے صرف دیکھا وہ لعنت اللہ بنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ ہے ہمارے علماء، دیکھنا کمال نہیں ہے بلکہ پہچاننا کمال ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ آپ ہمارے عالم دین ہیں اور ہم بہت مشکلات میں گرفتار ہیں، آپ سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ آپ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ میری تقدیر ہی خراب ہے۔ جملہ سنیے گا، درس دیا ہے، کہا میری تقدیر ہی خراب ہے۔ ہمارے عالم دین نے کہا کائنات کی ہر شے کو برا کہنا، تقدیر کو برا نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تمہاری تقدیر ہی ہے کہ تم حسین کے عزادار ہو، اللہ اکبر، یہ تمہاری تقدیر ہی ہے کہ تم حسین کے عزادار ہو۔ لہٰذا مجلس حسین، میں نے سنا یہاں پہ کہ ہر سنڈے الحمدللہ ہر گھر میں مجلسیں ہو رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے، اور میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس عزا کو فروغ دیجئے، اس لیے کہ گھٹانے کی کوشش کبھی نہ کیجئے گا۔ ہم میں سے بعض ہوتے ہیں نا، کہنا تو نہیں چاہیے مگر حق ہے، کہا جا رہا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں 2-4 سال تو مجلسوں اور جلوسوں کو فروغ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں نہیں شامل ہوں گا تو جلوس نہ ہوگا، اگر میری شرکت نہ ہوگی تو مجلس نہ ہوگی۔ اما کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا مجلس آپ کے دم پہ زندہ ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، جملہ پہنچا نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیے کہ مجلس آپ کے دم پہ زندہ ہے، آج سے یہ کہیے کہ ہم مجلس کے دم پہ زندہ ہے، اس لیے
کہ ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین، دنیا ہے جسم و جاں ہے یہی مجلس حسین، دنیا میں گرد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم۔ اس قوم کی حیات بستی ہے مجلس میں، لہٰذا مجلس بند ہونے والی نہیں ہے۔ اما اس وقت مجلس نہ بند ہوئی جب ایک عزادار تھا، شام کا دربار لے لیجئے، اس وقت نہ بند ہو سکی جب ایک عزادار تھا۔ الحمدللہ آج تو گوشے گوشے میں عزادار پھیلے ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو کربلا کی سرزمین دکھاتا ہوں معصومین کے قول سے۔ جب دنیا کے تمام تر سائنسداں سرزمین کربلا پہنچے، بالکل ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، پہنچنے کے بعد کربلا کے چپے چپے کا حساب کیا، حساب کرنے کے بعد مہر لگا دی کہ کربلا میں ایک وقت میں 18 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ میرا سوال ہے گئے کتنے؟ اللہ اکبر، کتنے گئے؟ اما 7 کروڑ، لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، گئے کتنے؟ جب 18 لاکھ سے زیادہ جا نہیں سکتے تو 7 کروڑ پہنچے کیسے؟ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا زمین کربلا ایک گلاب کے پھول کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچنی چاہیے۔ زمین کربلا ایک گلاب کے پھول کی مانند ہے، جب عزادار آتے ہیں تو پنکھڑیاں بکھیر دیتی ہے، جب عزادار چلے جاتے ہیں تو پنکھڑیاں سمیٹ لیا کرتی ہے۔ پھر بڑھ کے امام نے فرمایا کہ اگر ایک وقت میں پوری کائنات کربلا میں جمع ہو جائے تو دنیا چھوٹی ہوگی، کربلا بڑی ہوگی۔ ایک صلوات بڑے محمد آل محمد۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ اچھا یہ بتائیے، الحمدللہ آپ میں سے کچھ لوگ کربلا گئے ہوں گے، خدا ہم سب کو زیارت کربلا خصوصاً زیارت اربعین نصیب فرمائے۔ اگر میں بات پہنچا سکا تو انشاءاللہ ایک ایک فرد یہاں سے مجھے دعا دیتے ہوئے جائے گا، دعات کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ اس وقت کربلا جانے والا جب بھی اربعین پہ، دیکھیے گا جناب بہت دور آپ بیٹھے مگر میری آواز پہنچ رہی ہوگی، کربلا جانے والا جب بھی جاتا ہے اربعین پہ، مجھے جھوٹی سی جھوٹی تاریخ نہیں ملتی کہ کوئی گھر سے پانی لے جاتا ہو، میں بات پہنچا رہا ہوں، کوئی گھر سے کھانا لے جاتا ہو، ورنہ ہم دور دراز کا سفر کرتے ہیں، گھر سے پانی ضرور لے جاتے ہیں، گھر سے کھانا ضرور لے جاتے ہیں، مگر مجھے جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں ملتی کوئی گھر سے پانی لے جاتا ہو، کوئی گھر سے کھانا لے جاتا ہو۔ میں کہوں گا گھر سے پانی لے جائیے، 7 کروڑ آئیں گے، کہ آئندہ کچھ نہ کہیے گا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے وہاں کچھ ملے نہ ملے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین۔ ایک صلوات بڑے محمد آل محمد۔ ہمیں کچھ ملے نہ ملے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے ملتا ہے۔ اور ایک تاریخ دکھائیے مجھے، 7 کروڑ لوگ گئے، آج تک کسی تاریخ نے لکھا کہ کوئی دب کے مرا ہو، کوئی کچل کے مرا ہو۔ یہ کس کا اعجاز ہے؟ ہمارے امام کا اعجاز ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ کائنات کا ہر فرد ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے، مگر ہمارا مولا ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے۔ بس میرا جو اشرا چل رہا ہے اس وقت جوہی میں، وہ ہادی اور ہدایت کے عنوان سے چل رہا ہے، لہٰذا صرف اس عنوان سے ایک جملہ اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں یہاں سے، اس لیے کہ ابھی آپ کو بہت ساری مجلسیں بھی کرنی ہوں گی اور بہت سارے پروگرام ہیں، آپ کو صبح 18 بنی ہاشم میں بھی جانا ہے۔ سارے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک روایت، منبر کوفہ، علی کا خطبہ، رسول خطبہ دے رہے ہیں کہ جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے اٹھو گے۔ اب میں دیکھوں گا کون کیا کہتے ہوئے اٹھنا چاہتا ہے۔ جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے۔ کائنات کا امیر آیا، علی استقبال میں کھڑے ہوئے، مولا علی نے ایک جملہ کہہ دیا منبر سے، میرا سلمان اگر چاہے تو مردوں سے باتیں کر سکتا ہے۔ اچھا لوگ تھے، لوگوں کو برداشت نہیں ہوا
کہ علی اپنے بارے میں کہیں تو ٹھیک ہے، اب علی سلمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا، تلاش کر رہے ہیں سلمان کہاں ہے۔ تاریخ سنیے گا، سلمان کہاں ہے؟ اچانک سلمان سے ملاقات ہوئی۔ چالاکی دیکھیے گا جناب سلمان کی۔ جناب سلمان سے ملاقات ہوئی، کہا سلمان علی نے آپ کے بارے میں عجیب و غریب بات کہی۔ کہا کیا کہہ دیا میرے مولا نے؟ کہا علی نے کہا ہے کہ میرا سلمان اگر چاہے تو مردوں سے بات کر سکتا ہے۔ سلمان کیا کر سکتے ہو؟ جناب سلمان نے یہ نہیں کہا ہاں کر سکتا ہوں، کہا اگر میرے علی نے کہا ہے، اللہ اکبر، اگر میرے علی نے کہا ہے تو کر سکتا ہوں۔ اچھا یقین نہیں ہوا، ہاتھ پکڑا، قبرستان لے کے گئے، کہا سلمان یہ ہے قبر، اندر ہے مردہ، بات کر کے دکھاؤ۔ جناب سلمان نے صاحب قبر سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، اے قبر کے مردے، تجھے تو پتہ ہے نا علی نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجھے تو پتہ ہے علی نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ قبر شگاف ہوئی، مردہ کھڑا ہوا، السلام علیکم یا سلمان۔ جناب سلمان نے جواب دیا، مردہ ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، این ابلی۔ اب اگر میں پہنچا سکا یہاں سے، این ابلی، ابلی کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو۔ کہا سلمان یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہا جب یہ مرا تھا تو اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، بیدار ہو جائیے گا، جب یہ مرا تھا تو اونٹ تلاش کر رہا تھا، اب یہ اٹھا ہے تو اونٹوں کو تلاش کر رہا، اسی لیے کہتا ہوں علی علی کہنے کی عادت ڈال لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہ۔ اسی لیے کہتا ہوں علی علی کہنے کی عادت ڈال لو، ورنہ قبر میں تو معاملہ بڑا گمبھیر ہوگا وہاں پہ۔ اور ایک درس اور دے دوں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اپنے بچوں کو آپ تربیت کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں اسلام میں گالی دینا اسی لیے حرام ہے، کیوں؟ خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی گالی دیتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا اور اٹھایا جائے گا، چونکہ رسول نے کہہ دیا ہے گالی دیتے ہوئے مرو گے تو گالی دیتے ہوئے اٹھو گے۔ انسانوں کے سامنے گالی دو تو برداشت ہے، مگر فرشتوں کے سامنے گالی برداشت نہیں ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو گالی سے روکیے۔ یہ اصل تربیت ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے لیے کیجیے، ورنہ سماج میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ہمارے والدین درگزار کر دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، در نظر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کرنا چاہیے کہ ضرورت کیا ہے اس وقت معاشرے کو اور سماج کو، تربیت اپنے بچوں کی کیسے کریں۔ ہمارے بزرگ نماز کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، جب میں بیٹھا ہوا تھا، میں کچھ نہیں کہتا، صرف 2 جملے اور گفتگو تمام۔ یہ بتائیے آج کا خطیب، آج کے علماء، آج کے ذاکر، میری تحقیق ہے، منبر پہ آنے کے بعد بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ماتمدار 50 منٹ حلقہ ماتم میں رہے اور 10 منٹ مصلی پہ نہ آئے تو حسین اس سے راضی نہیں ہوگا۔ میں بالکل کہہ رہا ہوں راضی ہوں اس سے، لیکن یہ ادھورا پیغام ہے۔ پورا پیغام دیجئے، جس طریقے سے 50 منٹ حلقہ ماتم میں رہنے والا اگر 10 منٹ مصلی پہ نہ آئے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، حسین راضی نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے دن بھر پوری زندگی نماز پڑھنے والا اگر 50 منٹ حلقہ ماتم میں نہ آئے، کہ پورا پیغام ہونا چاہیے، پیغام پورا۔ جس طریقے سے نماز نہ پڑھنے سے اللہ راضی نہ ہوگا، اسی طریقے سے ماتم کرنے سے حسین راضی نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، نماز بھی ضروری ہے، عزاداری بھی ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز بر وقت پڑھی جائے گی، عزاداری ہر وقت کی جائے گی۔ لہٰذا اب نماز کی بات آ گئی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف 2 جملے، ایک جملہ ہو گیا، دوسرا جملہ پاکستان کے اسکول میں درس ہو رہا تھا، آپ یہاں سے سوچتے ہوئے گھر تک جائیے گا۔ پاکستان کے اسکول میں درس ہو رہا تھا، استاد نے ایک سوال کیا کہ بیٹا یہ بتائیے کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟
اب میں پوچھوں گا آپ سے کہ آخر کیا کنڈیشن ہے؟ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کھڑا ہوا، کہا استاد جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، بات سچ ہے۔ وہ بیٹھا، دوسرا کھڑا ہوا، کہا استاد جو کافر ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بیٹھا، تیسرا کھڑا ہوا، کہا استاد جن کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ بتائیے، ہم اپنا موازنہ کریں کہ تینوں کنڈیشنوں میں ہم ہیں کیا؟ گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا کہ تینوں کنڈیشنوں میں ہم ہیں کیا؟ یا تو ہم مر چکے ہیں تب نماز نہیں پڑھتے، یا تو ہم کافر ہیں تب نماز نہیں پڑھتے، یا تو ہمیں نماز آتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تینوں کنڈیشنوں سے آپ پاک ہیں تو میری گزارش ہے کہ مقصد حسین، عزائے حسین دونوں کیجئے، لیکن اپنے اپنے وقت پہ کیجئے، اس لیے کہ تبھی شہزادی راضی ہوں گی کہ جب ہم اور آپ مقصد حسین کو برقرار رکھیں گے عزاداری حسین کے ساتھ۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دیکھیں میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے دن بھر آپ رات بھر شب بیداریاں کر رہے ہیں، مجلس حسین کر رہے ہیں، شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائیں، شہزادی آپ کی عزا کو قبول فرمائیں، شہزادی آپ کی آمد کو قبول فرمائیں۔ اس لیے کہ صادق آل محمد نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مومن مجلس کا ارادہ کرتا ہے تو فہرست میری جدہ بناتی ہیں، کون فرش بچھائے گا، کون پیشخانی کرے گا، کون مجلس پڑھے گا، مصائب کس کے پڑھے جائیں گے، فضائل کس کے پڑھے جائیں گے، سب شہزادی معین کرتی ہیں۔ عزیزو، مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے ایک ایسی شخصیت کے مصائب کا کہ اگر اس کا صرف نام لے لو تو کلیجہ پھٹ جائے گا، اس لیے کہ جتنے مصائب اس نے سہے ہیں کسی اور نے نہیں سہے۔ انصاف سے بتائیے گا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر آپ کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ آپ کی بہن کو کسی نے تماچا مار دیا ہے، بس یہی پہ انسان مصائب ختم ہو گئے۔ آپ کی بہن کو تماچا کسی نے مار دیا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ حیران کوشش کریں گے، حیران کوشش کریں گے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی بہن کو تشفی دینے کے لیے۔ ہائے بیمار کربلا، اللہ اکبر، ہائے میرا مظلوم امام، اس کی 4 برس کی بہن کو ہر موڑ پہ تماچے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی آپ کی آواز گریہ پہ رہے، آپ کی گریہ کو قبول۔ دیکھیں رونے میں کنجوسی نہ کیا کیجئے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے امام نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہمارے جد امجد کے مصائب سنا کرو نا تو تڑپ کے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ایک ضعیفہ ایک جوان کے لاش پہ روتی۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بس میں 2 روایتیں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، 2 روایتوں کے بعد گفتگو تمام کر دوں گا، آپ گریہ کرتے کرتے انشاءاللہ گھر تک جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے جب بازار شام میں یہ قافلہ لایا گیا، ایک بھائی اگر اس کی بہن اس دنیا میں موجود ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جب تک میری جان میں جان ہے نا میری بہن بے پردہ نہ رہے۔ کوئی سید سجاد سے پوچھے پھوپھیاں کس طریقے سے بے پردہ کوفہ و شام۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے دیکھا کہ کوئی ہے جو ان کے ابا کے دامن کو کھینچ رہا ہے۔ جناب زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ ہے۔ جناب زینب نے کہا سکینہ کیا ہوا؟ قیامت کا جملہ۔ جناب سکینہ نے کہا روتے روتے مر جائیے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں وہ جو چھت پہ عورت دکھ رہی ہے نا اس کے حق میں دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو چھت پہ عورت دکھ رہی ہے اس کے حق میں دعا کر دیجئے۔ کہا یہ تو بتاؤ سکینہ کیوں دعا کر دے؟ کہا پھوپھی اماں سب کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ اللہ اکبر، سب کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس خاتون نے کہا
کہ اے قیدیوں جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ بیمار کربلا نے کہا ریحانہ سب نے ہمیں قیدی کہا تو ٹھیک ہے، تم نے اللہ اکبر۔ کون ہے جناب ریحانہ؟ پتہ ہے مالک اشتر کی بیٹی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو کائنات کے امیر نے ان کا نام رکھا تھا۔ اب جیسے ہی کنیزوں کو، جیسے ہی ان کو پتا چلا کسی نے بھرے بازار میں میرا نام لیا ہے، اپنی کنیزوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے جو میرا نام لے رہا ہے۔ کنیز آئی جناب زینب کے پاس، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کہا جا کے اپنی مالکن سے کہہ دے۔ اللہ اکبر، جملہ سنیے گا۔ کہا جا کے اپنی مالکن سے کہہ دے، آ کے سوال کرے۔ کہا ہماری مالکن بازار میں نہیں آتی ہیں۔ کہا جا کے کہہ دے تجھے سید زادی بلا رہی، اجرکم اللہ، تجھے سید زادی بلا رہی ہے۔ جیسے ہی سنا تیار ہو کر آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے کہ جلدی سے بتا دو ہماری مدینے کی شہزادی نے کہا ہے زیادہ دیر بازاروں میں نہ رہا کرو۔ کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تاریخ کہتی جناب زینب نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا مدینے میں کہاں سے رہنے والے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے رہنے والے ہیں۔ کہا گھر آپ کا کہاں ہے؟ کہا سن، جب سورج آسمان پہ نکلتا ہے اس کی پہلی کرن جب گنبد خضرا سے ٹکرا کے جس گھر میں پڑتی ہے وہ میرا ہی گھر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا اب یہ نہ کہنا کہ تو زینب، اب یہ نہ کہنا کہ تو زینب ہے۔ کہا ہاں میں ہی زینب ہوں۔ ریحانہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا شہزادی عباس کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھ گھوڑے کی گردن پہ میرے غازی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ قافلہ بازار شام سے زندان شام پہنچا۔ 2 زندان شام تھے، بس میں یہیں پہ گفتگو تمام کروں گا، چاہے جیسے گریہ کیجئے گا۔ 2 زندان شام تھے۔ ایک زندان ایسا تھا کہ جس پر چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک زندان ایسا تھا کہ اس میں اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ آنکھ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس زندان میں ہمارا بیمار امام رہتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے 4 برس کی سکینہ اپنے بھائی کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے بھیا سوالی بن کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ کہا بھیا سوالی بن کے آئی ہوں۔ کہا سکینہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا بھیا بتائیے پیاس کی کتنی علامت ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا سکینہ سب سوال کر، پیاس کا سوال نہ کر۔ کہا نہیں بھیا پیاس کی علامتیں بتائیے، بس میں نے ختم کر دی گفتگو۔ کہا سکینہ پیاس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے جب کسی کے اوپر پیاس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کی زبان میں کانٹے پڑ جایا کرتے ہیں۔ دوسری اور تیسری روایت سن کے ختم مجلس ہے۔ کہا دوسری علامت یہ ہوتی ہے سکینہ مچھلی کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکینہ مچھلی کو دیکھا؟ ہاں بھیا۔ کہا جب پانی سے نکال لیتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا تھوڑی دیر تو تڑپتی ہے، اس کے بعد آسمان کا رخ کر کے کبھی منہ کو کھولتی ہے کبھی منہ کو بند کرتی ہے۔ سکینہ نے کہا اے میرا بھیا اصغر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرا بھیا اصغر، بس آخری علامت اور گفتگو تمام، چاہے جیسے گریہ کیجئے گا۔ کہا آخری علامت کیا ہے؟ کہا سکینہ سن نہ سکے گی۔ کہا نہیں بھیا آخری علامت بتائیے۔ کہا سکینہ جب کسی کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اس کی ہڈیاں چٹک جاتی ہیں، ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہے۔ سکینہ نے یعنی کہا ہڈیاں چٹکنے لگی۔ ارے کورا مرپا، واہ سکینہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق زہرا وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ بہر اللہ تجھے واسطہ محمدی و آل محمد کا ہماری عبادت تو قبول فرما،
بر اللہ غم حسین میں رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل فرما، بر اللہ جو بھی بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بر اللہ جو بھی لاولد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، بر اللہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، بر اللہ دلبند علی مرتضیٰ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضور کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مستحسن ابن سید محمد احسن کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔